बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब की नाअहली सामने खड़े होकर नाच रही है और वो कब आके इमरान खान साहब के गले पड़ती है ये कोई पता नहीं चल रहा। पता क्यों नहीं चल रहा? वैसे पता तो चल रहा है, किसी भी वक्त उनके गले पड़ सकती है। यूँ कह लें बेंच एक तश्कील पा गया है और उनकी अहलियत के मुतल्लिक जो बड़ा सवाल था उससे मुतल्लिक अब ये लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला करेगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले के ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत से टीवी चैनल इसको स्टेट फ्यूनरल कह रहे हैं कि बड़े फ़ौजी एजाज़ात के साथ या सरकारी एजाज़ात के साथ। सरकारी एजाज़ क्या होता है, फ़ौजी एजाज़ क्या होता है, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो हो रहा है ये क्या होता है, इस पर बात करेंगे। और जो पाकिस्तान की फ़ौज का तर्ज़ अमल है ये कितना काबिल कबूल है, इस पर भी बात करेंगे। हमें थोड़ा सा रैशनल होकर सोचना पड़ेगा। जज्बाती भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रैशनल भी साथ में होना चाहिए और बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। और एक बात जो है वो मैं सबसे पहले वो क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि भट्टी साहब जो हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब, ये जो गिरफ़्तार हुए थे, जिनके बारे में अब इतलात रात से चल रही है कि उनको मटियारी से गिरफ़्तार कर लिया। अता तारड़ साहब ने गालबन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी गिरफ़्तारी से दस्तबरदारी का ऐलान किया है या इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमने गिरफ़्तार नहीं किया। देखें कि बात यह है कि वो मुलजिम तो पंजाब हुकूमत के थे, ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो पंजाब का, इन्होंने मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाया हुआ है, वो मुद्दई हैं और यानी कागज़ों में इनके मुजरम है, पंजाब हुकूमत के मुलज़म हैं, लेकिन वो मुलज़म जो हैं वो खाना नंबर 2 के हैं। असल मुलज़म जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं और वो मुलज़म किन के हैं? वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के मुलज़म हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के साथ बिट्रे किया है और उनको सबक सिखाना मकसूद है। और मोहम्मद खान भट्टी साहब, अगर मैं नाम दुरुस्त ले रहा हूँ, यही नाम है प्रोड्यूसर साहब, तो वो हैं वो तोता जिसमें परवेज़ इलाही साहब की जान है, क्योंकि सारे ब्लैक काम 2 नंबरियाँ उन्हीं के ज़रिए हुई हैं। और ये जो डिम, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पर ना नेट ठीक आता है ना बत्ती ठीक आती है, तो दौर है शहबाज शरीफ साहब का और बदतर हालात हैं। पाकिस्तान का ख़जाना खाली है, गर्दशी कर्जा बहुत बढ़ चुका है, तेल से बिजली पैदा होती है, तेल महंगा हो गया, डॉलर कोई नहीं, तो लिहाजा ये चमके मारेगी, जो लाइट है वो ब्लिंक यूँ करेगी, तो इसको आप बर्दाश्त कीजिएगा। एक और चीज़ जो है वो है, एक फॉर्म है, ये जेल भरो तहरीक का फॉर्म जारी कर दिया गया है। मुझे लगता है किसी ने बड़ा सवेर किस्म का मजाक उड़ाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा ख्याल है पहले यही शेयर कर देते हैं, या पहले मेरा ख्याल है कि वो वाली बात करनी बनती है, मोहम्मद खान भट्टी साहब वाली। सर वो अता तारड़ साहब ने इनकार कर दिया है उनकी गिरफ़्तारी से, लेकिन हमने आपको ख़बर दी थी कि कल रात को ये टेलिंग्स ने कि उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया वो बैक वक्त 3 जगह के ऊपर छापे मारे। पहले 2 बैक वक्त तो खैर 2 पड़े थे और तीसरा छापा जो था वो मटियारी में पड़ा और वो मटियारी से गिरफ़्तार है। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, ये मेरी इतला है और मैं अपनी इतला के ऊपर स्टैंड कर रहा हूँ। और बाकी हुकूमत की मर्ज़ी है, वो कहती है कि नहीं किया तो ओके ठीक है, ना माने, वो नहीं मानेंगे। ज़ाहिर है कि वो उनके ऊपर वट भी बहुत है, गुस्सा ही बहुत है और बहुत सी चीज़ें निकलवानी हैं, वरना तो 24 घंटे बाद अदालत में पेश करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट की अदालत में। और वो एंटी करप्शन का मुकदमा जो है वो कितना दमखम रखता है, कोई बड़ा दमखम नहीं रखता। अदालतें जो हैं वहाँ से ज़मानतें हो सकती हैं। तो आमिर रां इनके लीगल एडवाइज़र थे परवेज़ इलाही साहब के, और मुनस इलाही साहब के वो करीबी दोस्त कहे जाते हैं, वो भी गिरफ़्तार हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी भी तस्लीम नहीं की जा रही। और ये अब मोहम्मद खान भट्टी साहब गिरफ़्तार हैं, इनकी गिरफ़्तारी भी शो नहीं की जा रही, माना नहीं जा रहा। और उनका क्लेम है, यानी कि गवर्नमेंट साइड का, तारड़ साहब का, कि उन्होंने कहा है कि जी कि हमें नहीं पता कि ये क्या मामला है क्या मामला नहीं है, अल्लाह आपका भला करे। ये वो कहते हैं कि इन्होंने खुद ही छुपा लिया होगा और ये हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमने गिरफ़्तार नहीं किया। सर गिरफ़्तार तो किया हुआ है, अब आगे मैं इस पर ज़्यादा क्या बात करूँ, क्या बात की जाए। ज़ाहिर है कि उन्होंने इनसे बड़ी चीज़ें निकालनी है। परवेज़ इलाही साहब को सबक सिखाना मकसूद है और कि भाई ताकतवर लोगों के साथ इस तरह वादे करके
اور زبان دے کے اگر آپ مکریں گے، جن کی ساری عمر آپ نے نوکری چاکری کی ہو، تو پھر جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہوتا۔ تو پرویز مشرف صاحب، عمران خان صاحب کے متعلق آگے چل کے بات کریں گے۔ پرویز مشرف صاحب، سر لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ کہیں کوئی ٹی وی چینل کہہ رہا ہے کہ جی کہ سرکاری اعزازات، فوجی اعزازات کے ساتھ، سر پہلی بات تو ایک ذہن رکھیں کہ یہ پاکستان میں لطیفہ ہو سکتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ڈس آن کر رہی ہو کسی معاملے کو، جو گورنمنٹ ہے وہ کسی کا والی وارث نہ بن رہی ہو، تو ایک ریاست کا ایک ادارے کا ایک محکمہ، ذیلی محکمہ، وہ کہے کہ نہیں یہ ساڈا ہے۔ مثال، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جی کہ کوئی پٹواری ہو، اس پر کرپشن کا الزام ہو، لوگ اس کو بد دعائیں دے رہے ہوں، اور جو ہے پٹوار خانے یا اس زون کے جو لوگ ہیں انہوں نے، یا اس گردوری پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، کہ شدید متاثر ہوئے ہوں، اور جناب جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کہیں، بلکہ چیف سیکرٹری صاحب کہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے پٹواری کا جو ہے وہ احترام اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ اپنے حاجی نمازی کا کرتے ہیں، عام لوگوں کو کہے، یعنی کہ پاکستان کے عوام کو کہے، یہ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ یا میں اس سے زیادہ اور کوئی گری ہوئی مثال نہیں دینا چاہتا، کیونکہ یہ اقدام بہت گرا ہے، میں اس سے نہیں زیادہ گر سکتا۔ تو سر ریاست جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ریشنل ہو کے سوچیں تو شاید ایک دم سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ دستور، قانون، ان سب کو جو ہے وہ سپریم نہیں مان سکتی۔ میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ کہتے ہوئے، انہوں نے جو اپنی سپریمیسی ہے، اپنی جو ٹور ٹپا کہہ لیں یا اپنی جو بالادستی ہے، وہ ساری 75 سال انہوں نے اسی میں گزارے ہیں، اسی کے وہ عادی ہیں اور اسی کو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک قومی مجرم ہیں، ان کو عدالتوں نے سزا دی ہے، وہ اس کو پاور پالیٹکس کا کوئی کھیل سمجھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی ہے، فلانا بھی کی ہے۔ سر نواز شریف فلانا یہ آپ کو، جب آپ چیس بورڈ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے جیسے کھلاڑی لگتے ہیں، لیکن اگر جو ہی آپ چیس بورڈ سے دور ہو کے دیکھتے ہیں تو معاملات کچھ اور نوعیت کے ہو جاتے ہیں، نوعیت کے ہو جاتے ہیں، سوری میں یہ پروناؤنس غلط کر جاتا ہوں، نوعیت کہہ جاتا ہوں، نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت پاکستان کی پاور پالیٹکس کے پلیئر ہیں، وہ اپنے آپ کو ہم پلہ ایک برابر کے پلیئر سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ فلاں بھی تے انجدہ، فلاں بھی انجدہ، یہ سیاستدان کیا ہیں، فلاں کیا ہے۔ سر یہ چیزیں اس سے اوپر کی ہیں، یہ آنے والے وقت میں یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس کی مثال ہے کہ آپ کو بڑا عزیز تھے پرویز مشرف صاحب، لیکن ان کو زندگی میں آپ پاکستان واپس اس لیے نہیں لا سکے کہ ریزنٹمنٹ تھی، مزاحمت تھی قوم کے اندر، اور آپ کے آج کے اس اقدام نے ہوا یہ ہے، میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ سرکاری میری دانست میں اس کے آرگومنٹ بھی دوں گا، اس کے دلائل بھی دوں گا آپ کو، کہ ریزنز جس کو کہتے ہیں وہ بھی دوں گا، کہ اس کو ہم سٹیٹ فیونرل نہیں کہہ سکتے، کہ سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین اس کو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ سرکاری اعزاز کے ساتھ کسی کی تدفین مقصود ہو تو پھر سرکار اناؤنس کرتی ہے باقاعدہ، جس طرح ایک سول آدمی تھے عبدالستار ایدھی صاحب، ریاست نے اناؤنس کیا۔ بے نظیر بھٹو ایک قومی لیڈر ایسی ہیں جو فوت ہوئی تھیں، جب شہید ہوئی تھی، قتل ہوئی تھی، میں ان کو ویسے شہید کہہ کے تو وہ تکریم کا چادر نہیں ڈالنا چاہتا، وہ قتل تھیں، وہ قتل ہوئیں، وہ بعد کی بات ہے کہ ہم نے کس مقتول کو شہید کا درجہ دینا اور کس کو نہیں دینا، شہید ہیں وہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن شہید کہہ کے ہم قاتلوں کے قتل کے جو اقدام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں، وہ ایک سنگین جرم تھا، کسی کا بھی قتل ایک سنگین جرم تھا، تو قومی لیڈر کا تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان کا جب جنازہ تھا، ان کا جب انتقال تھا، تو ریاست پاکستان نے ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو تدفین ہوئی اور سرکار نے سوگ منایا۔ اب ایک اعلان ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس پرچم کو سرنگوں کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی دفعہ پرچم سرنگوں ہوا تھا، ضیاء الحق صاحب کی دفعہ سرنگوں ہوا تھا، تب حالات کچھ اور تھے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کے لیے کیا سرکار کی سطح کے اوپر حکومت کی طرف سے وزیر اطلاعات و نشریات وہ فیس آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں،
یا ہوتی ہیں ان کی طرف سے کوئی اعلان آیا، کوئی کہتے ہیں گورنمنٹ نے بولنا ہوتا ہے تو تھرو نوٹیفیکیشن بولتی ہے، جو گزٹڈ ہوتا ہے نا نوٹیفیکیشن وہ والا، کوئی نوٹیفیکیشن آیا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، کوئی اعلان نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ کیا کسی سوگ کا اعلان ہوا، کیا کبھی کسی پاکستانی عمارت کے اوپر، اسٹیٹ کی بلڈنگ کے اوپر، سینٹ کی بلڈنگ کے اوپر سرکاری املاک جتنی ہے جہاں پر سرکار کی نمائندگی ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ ایک علامت ہوتی ہے، تھانہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، وہ ریاست کی علامت ہوتی ہے، قومی اسمبلی، ایوان صدر، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، کوئی ایسی جگہ جہاں پر قومی پرچم لہرا رہا ہو اور وہ سرنگوں بھی ہو، تو اس طرح کا کوئی منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک پروڈیوسر صاحب آپ چلا دیجئے کہ ایک گھر کے اندر وہ جو کچھ 4-5 فوجی ہیں، وہ ان کو جڈے میں لپٹی ہوئی لاش ہے، جھنڈا تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، مطلب میرے کوئی کہہ لیں کہ ہمارے کوئی صحافی فوت ہوں، ہم اس کو جناب پرچم میں لپیٹ دیں، 400-500 روپے کا، 1000 کے، 2000 کا، 3000 کا پرچم آئے گا، آپ لپیٹ دیں اس میں۔ تو اب پاکستان کی فوج نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ایک دستہ بھیجا گھر کے اندر، وہاں پر سلوٹ ہوا، اور سلوٹ کر کے انہوں نے باقی جو مناظر ہمارے سامنے نہیں آئے کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے۔ کچھ لوگ شریک ہوئے ان کے جنازے میں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی طاہر شمشاد مرزا صاحب پاکستان میں ہیں، آرمی چیف صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، اس لیے وہ وہاں پر نہیں گئے۔ آرمی چیف خود بھی چلے جائیں تو وہ سٹیٹ فیونرل نہیں ہوتا، اچھا جب تک اناؤنسمنٹ نہ ہو، یا صدر صاحب جائیں تو پھر تو خیر اناؤنس بھی کرنا پڑے گا، لیکن صدر صاحب تو خیر گئے نہیں، وزیر اعظم پاکستان میں نہیں ہیں، ترکی گئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ بھی وہاں پر نہیں تھے، اور میرا خیال ہے وہ ہوتے بھی تو شاید نہ جاتے۔ سینٹ نے میرا خیال ہے کہ قوم کے ضمیر کی علامت بنا، اور انہوں نے قوم کے ضمیر کی ترجمانی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ سینٹ کے اراکین ہم ان کی فاتحہ خوانی نہیں کریں گے پرویز مشرف کی، کیونکہ پرویز مشرف قومی مجرم ہیں، ان کی اپیل جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ آپ وہ جو ہیں کیا نام ہے جی، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ٹائپ کے جج جو ہیں، جو ہر وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دستیاب ہوتے ہیں، ان کے ذریعے آپ نے وہ بھلے کروا لی ہو، عدالت کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے کے ختم کر دیا ہو، لیکن وہ فیصلہ موجود ہے، وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، ان کی اپیل لیو گرانٹ بھی نہیں ہوئی، وہ فیصلہ معطل بھی نہیں ہوا، تو لہٰذا وہ قومی مجرم ہیں۔ تو ایک قومی مجرم کو اگر پاکستان کی فوج اپنی انا کا مسئلہ بنا کے سلوٹ مارنا چاہتی ہے، تو پھر یہ بندوق کے زور کے اوپر عزت دلوانے والی بات ہے، دلوائیں۔ ہمارے پاس تو بندوق نہیں ہے، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، یا ہم پاکستان کے سول شہری ہیں، پاکستان کے مالک ہیں، پاکستان کے وارث ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد جو تھے، وہ انہوں نے اس ملک کو ایک خالصتاً سیاسی تحریک کے نتیجے میں حاصل کیا تھا۔ ہم آپ کی مزاحمت سیاسی انداز میں کرتے ہیں، اور پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے، جس کو کہتے ہیں کہ سیاسی حرکت و نقل و حرکت کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی مزاحمت کرتے ہیں۔ آپ کے 4 جو سربراہ تھے، انہوں نے پاکستان کے اوپر اپنی حکومت جو تھی وہ مسلط کی، بندوق کے زور پر کی، ہم نے ان کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی آپ فخر کے ساتھ جنرل پرویز مشرف صاحب کا نام نہیں لے سکتے، آپ کو سلامی دینی پڑی ہے 4 دیواری کے اندر، آپ کو سلامی دینی پڑی ہے بندوق کے زور کے اوپر کہ ہاں جی ہم ڈاٹے ہیں، ہم نے بندوق پکڑی ہوئی ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سر ہم اب بندوق پکڑ کے تو اس کمرے میں کوئی داخل ہو کے مجھ سے میرے یہ فون چھین کے لے کے جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ روز سڑکوں پر بندوق دکھا کے پتہ نہیں کتنے لوگ لوٹے جاتے ہیں، اور روز بندوق دکھا کے گن پوائنٹ کے اوپر پتہ نہیں کتنی عورتوں کی عصمتیں لٹتی ہیں، دنیا بھر میں لٹتی ہیں۔ تو بندوق کے زور پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو فری ول آف دا پیپل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا مجرم ہے پرویز مشرف صاحب، اور جنہوں نے جا کے ان کے نماز جنازہ پڑھا ہے وہ ان کو مبارک ہو، وہ ایم کے ایم والے ہوں، وہ جناب امیر مقام صاحب ہوں جو ہجرت کر کے مسلم لیگ نون میں داخل ہو چکے ہیں، وہ فواد چودھری صاحب ہوں کیونکہ وہ اسی قبیلے کے آدمی ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ لوگ ہیں، اور ان کا آج بھی جو پھڈا ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیسٹ پارٹی جو ہے جس کے اوپر سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اور جو بیسٹ لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے۔ تو آج جو کچھ پاکستان کی فوج کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا ہے، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ سر آپ ہی کہتے ہیں کہ ہم اور قوم ایک ہیں، لیکن آپ نے عملاً جب ثابت کرنے کا وقت آیا تو آپ نے ثابت کیا کہ قوم جو ہے وہ آپ کی رعایا ہے،
آپ کا قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی ذات میں ہی سب کچھ ہیں، آپ اپنی ذات میں فیملی ہیں، فوجی خاندان فیملی ہوتا ہے، اوکے ویری گڈ، بسم اللہ کیری آن۔ آپ بندوق کے زور کے اوپر عزت دلوا سکتے ہیں، کسی کی دلوائیں، آپ بندوق کے زور کے اوپر سلامی دے سکتے ہیں، کسی کو دیں، لیکن سر قوم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ نے ایک لکیر ڈال دی کہ قوم ایک طرف ہے اور ہم ایک طرف ہیں، اور سر کتنی دیر اب اگر اب یہ ایک جذباتی یہ میرے دل کی بات تھی، اگر میں اب ریشنل ہو کے سوچوں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہماری جیت ہے، ورنہ تو سر یہاں پر لڑیں لگ جاتی، یہاں پر جناب سریعام وہ ہو رہی ہوتی، پاکستان کا میڈیا نشر کر رہا ہوتا کہ لائیو جنازہ پڑھا جا رہا ہے پرویز مشرف صاحب کا۔ پرویز مشرف صاحب کو میں معافی چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے، یہ ایک چوروں کی طرح، یا ایک مطلب ایک کہہ لیں کہ جس طرح ایک ناجائز خواہش کو پورا کیا جاتا ہے زور زبردستی، اس طرح کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ریشنل ہو کے سوچے تو اس میں پاکستان کے عوام کی ایک فتح ہے، اور وقت لگے گا سر۔ اگر ہم نے پرویز مشرف صاحب جب اس ملک سے فرار ہو رہے تھے، یا ان کو راحیل شریف صاحب فرار کروا رہے تھے، تو اگر ہم میں تھوڑی سی غیرت ہوتی، دم خم ہوتا، تو ہم جو ہیں وہ سڑک کے اوپر آتے۔ ہم نہیں آئے، ہم نے بس طریقے کے ساتھ ہی کیا ہے، بس جتنا کیا ہے۔ اگر ہم میں دم خم ہوتا، ہمیں تھوڑی سی حمیت ہوتی، غیرت ہوتی، تو پھر کسی عدالت کے حکم کے اوپر جو ہے ہم پرویز مشرف صاحب کے خلاف کارروائی نہ کرتے۔ ہم جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عوام کے مطالبے کے اوپر عوام کی نمائندہ حکومت از خود کرتی، نواز شریف صاحب کی حکومت کرتی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے ریشنل ہو کے سوچا کہ یار کیا ان پھڈوں میں پڑے کے ملک کو چلائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ پھڈے ٹھیک نہیں ہوتے، کسی نہ کسی کو ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی گورنمنٹ کو سر ٹکر دینی پڑنی ہے، کھڑے ہو کے کہنا پڑنا کہ بھائی بس بہت ہو گئی۔ تو اب اگر ہم تھوڑا سا مطلب خوش فہمی کا شکار ہوں تو پھر وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں، آگے بھی پہنچ جائیں گے، ہولی ہولی ارتقاء ہے، ایوولوشن ہے، چلتا رہے گا، ٹھیک ہوتی رہیں گی چیزیں۔ اگلا جو آرمی چیف آئے گا وہ پرویز مشرف سے عبرت پکڑے گا، یہ وہ اس طرح کی باتیں، لیکن پریکٹیکلی سر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ جو کہہ لیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی گڑبڑ ہے۔ مطلب یہ جو پاکستان کی فوج کی طرف سے اپنے ایک سابق آرمی چیف کو سلوٹ کیا گیا ہے، یہ انہوں نے اپنی انا کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، میں اس کو کوئی مناسب لفظ نہیں دے پا رہا، یا میں کوئی لفظ مناسب تلاش نہیں کر پا رہا، یوں کہہ لیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ابھی ہماری منزل دور ہے۔ پاکستان میں کے اندر اگر پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو یہ ایک وقت کی مجبوری ہے ان کی جو عارضی ہے۔ ادروائز جو پرویز مشرف صاحب نے جو کچھ کیا ہے بطور آرمی چیف، پاکستان کی فوج نے آج ان کو سلوٹ مار کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم پرویز مشرف کے ساتھ ہیں، ان کے اقدامات کے ساتھ ہیں، ہم ان کے اقدامات کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، اور آگے بھی جو ہوگا وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے سر ہمیں تھوڑا سا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ بات لمبی ہوگی عمران خان صاحب کی اور پرویز مشرف صاحب کی تو خیر ہو گئی۔ عمران خان صاحب کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ ہو رہا ہے، ان کی نااہلی کا عامر فاروق صاحب نے 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے، اور ایک یہ بھی معاملہ تھا رجسٹریشن فارم برائے جیل بھرو تحریک پاکستان تحریک انصاف۔ یہ میرا خیال ہے کہ اگلے ولاگ میں اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا جذباتی ہوا تھا تو وہ باتوں میں بہ گیا، ٹائم کا احساس نہیں ہوا۔ فی الوقت اتنا ہی، شکریہ۔